बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। बहुत ही अहम खबर, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है रुखसती का और तारीख करीब आ रही है, नवंबर का आखिरी हफ्ता आ रहा है, वैसे वैसे दर्जा हरारत बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और डिक्टेटरशिप उरूज पे है, फस्तायत उरूज पे है। लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, दफ्तरों से उठाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और उनको नंगा किया जा रहा है, बेलिबास किया जा रहा है। बेलिबास करके वीडियोस बनाई जाती हैं और उसके बाद उनको बेलिबास करके वीडियोस बनाकर पूछा जाता है कि अब सुनाएं आपका क्या हाल है, अब आप फिर दोबारा ऐसा करेंगे। अपनी ताकत दिखाई जा रही है। आइन और कानून को पामाल किया जा रहा है, अदालतों को पामाल किया जा रहा है, अदालती अहकामात को पामाल किया जा रहा है, शहरी आज़ादियों को पामाल किया जा रहा है। बदतरीन किस्म की डिक्टेटरशिप, बदतरीन किस्म की फाशिस्ट जो है इस वक्त गवर्नमेंट और रूलिंग क्लास हमें नजर आ रही है। और क्यों नजर आ रही है? क्या कोई आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है? क्या कोई कानून तोड़ा जा रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मसला है कि बस रुखसती का जो वक्त है वो करीब है और उस रुखसती के वक्त को तब्दील करना है, सिंपल। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है कि ये चीज़ हो रही है। नंगा किया जाता है, लोगों को बेलिबास किया जाता है और उसमें न बुजुर्गों को छोड़ा जा रहा है, न बच्चों को छोड़ा जा रहा है, न जवानों को छोड़ा जा रहा है। अब तक सिर्फ बेलिबास। आजम सवाती की बात कर रहा हूँ, सेनेटर आजम सवाती। बुजुर्ग हैं, नाना है, दादा हैं, बच्चों वाले हैं, बच्चे बच्चियों वाले हैं, उनके बच्चे हैं, उन बच्चों के बच्चे हैं और सेनेटर हैं, मुअम्मर अफराद में शामिल होते हैं। उनकी उम्र 70 साल के लगभग है, तो उनको उठाया गया। ये पहला मिसाल नहीं है आजम सवाती साहब को उठाना, सेनेटर आजम सवाती को उठाना पहली मिसाल नहीं है। उससे पहले सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी, उनके घर पे रेड किया गया, खवातीन चादर दीवारी पामाल की गई। उससे पहले डॉक्टर शहबाज गिल, उसके बाद उनके ड्राइवर के, उनकी अहलिया के, ये सब कुछ किया गया। और इमरान रियाज, मैं सारी चीज़ें रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ ये आपको बताना मकसूद है कि आखिर क्या वजह है कि अदालतों में अगर किसी ने कानून जुर्म किया है तो अदालतों में पेश करें, गिरफ्तार करें, अदालतों में पेश करें, तहकीकात करें, तफ्तीश करें। लेकिन ये जो सबसे पहले उठाया जाता है और ऐसे आते हैं जैसे कोई मकबूजा इलाके हैं। खुदा ना खास्ता अफसोस होता है, शर्म आती है ये बात करते हुए कि हम उससे मुमासलत हम उससे कर रहे हैं, उससे तशबीह दे रहे हैं मकबूजा इलाकों से। अफसोस होता है, लेकिन हो यही रहा है। डॉक्टर शहबाज गिल के मामले में भी यही हुआ, इमरान रियाज के मामले में भी यही हुआ, जमील फारूकी के मामले में भी यही किया गया। समी इब्राहिम को वो बाल बचे लेकिन उस पर खुसरे छोड़े गए। और इसी तरीके से अब बारी आ गई है सेनेटर आजम सवाती साहब की, उससे पहले हामिद जमान है। ये सब कुछ किया जा रहा है और इसकी वजह कोई समझ नहीं आ रही, समझ आ रही है बल्कि वजह सिर्फ एक ही है कि जनाब NRO को अब डिस्कस ना किया जाए। पहले था कि साइफर का नाम नहीं लेना, साइफर का नाम लेंगे तो वो भी जुर्म है। साइफर की जगह पे मरासला कह लिया करें, वो बर्दाश्त है, लेकिन साइफर नहीं कहना। मरासला कह लिया करें, फिर मरासला भी जुर्म करार पाया, उसको भी जिक्र नहीं करना। और फिर ये खबरों में भी नहीं लेके आना, टीवी पे भी नहीं इसका जिक्र करना। फिर यहाँ तक हाथ पांव फूले हुए हैं, हाथ पांव जो फूले हुए हैं, यहाँ तक फूले हुए हैं कि सदर ममलिकत, सुप्रीम कमांडर, उनका इंटरव्यू होता है। उनके इंटरव्यू के हिस्से अपनी मर्जी का मतलब निकाल के उसके टिकर बनाए जाते हैं, उसको व्हाट्सएप किया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाता है। यानी एक तरफ कहा जाता है कि ये सारी पकड़ धकड़ में और मीडिया की जो कुछ मीडिया के साथ हो रहा है इस वक्त जो मीडिया के साथ हो रहा है, ये सिर्फ वो नहीं है जो ज़ेर-ए-ताब है, नहीं, जो ऑन एयर है उनको भी पता है, लेकिन कोई हिम्मत कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक अपने अपने अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता बना रहे हैं। तो बहरहाल सब पता सबको है कि कहाँ से क्या हो रहा है और किस तरीके से दबाया जा रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट इसमें मुलव्विस नहीं है और एक फिर कहा जाता है कि सियासत में हम नहीं हैं। तो फिर सियासत में नहीं है तो
صدر مملکت کے انٹرویو کے حصے جو ہے وہ واٹس ایپ کون کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں اور بہت ہی زور شور سے ہو رہی ہیں۔ لیکن معاملہ کیا ہے، کیا ان چیزوں سے چیزیں پیچھے ہٹ جائیں گی؟ کیا اس سے حالات میں بہتری آ جائے گی؟ کیا صورتحال کنٹرول ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ اعظم سواتی ہوں، ڈاکٹر شہباز گل ہوں یا باقی لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ اس طریقے سے آوازیں جو ہیں وہ دبائی نہیں جا سکتی اور یہ چیزیں آگے بڑھنی ہیں۔ اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا سمپل ہے، اور ابھی تو کھیل وہ کہتے ہیں شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو کھیل شروع ہونا ہے۔ ابھی کھیل شروع ہونا ہے نیکسٹ ویک سے، اور نیکسٹ ویک میں آپ دیکھیں گے، میں پہلے دن سے آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اپنے ویورز کو، اپنے ناظرین کو، اور میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی وہاں پہ بھی اپیئر ہوا، اس کے بعد پھر ایک میڈیا سے متعلق، آزادی صحافت سے متعلق ایک سیمینار تھا، وہاں پہ بھی اپیئر ہوا، وہاں پہ عمران خان صاحب تھے، خود سابق وزیر اعظم۔ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ چیزیں سمپل نہیں ہیں، یہ چیزیں آگے جا کے مزید گھمبیر ہوں گی، کیونکہ معاملہ ہے اگر اتنا سادہ ہوتا، اگر یہ سموتھ چینج آف کمان ہونا ہوتا تو پھر تو ایشو نہیں تھا، پھر تو آرام سے یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن زرداری صاحب، میں حیران ہوں پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ وہ ایک خالصتاً ڈیموکریٹک پارٹی اور لبرل پارٹی اور جمہوری اور شہری آزادیوں سے متعلق اس کی ایک تاریخ ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس وقت ستو پی کے سو رہی ہے، اور وہ بھی بالکل چودھری اعتزاز احسن نے آواز اٹھائی اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی وہی بات کی جو اس وقت پاکستان کی پبلک کہہ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آخر چاہتی کیا ہے؟ وہ بھی ان آزادی صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، شہری آزادیوں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، پارلیمان کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، وہ آواز اٹھاتے ہیں، چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں، لیکن باقی سب جو ہیں وہ کیا ڈیل کر رہے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی، وہ آڈیو ٹیپ جو آئی ہے شہباز شریف صاحب کی اور کچھ وزیروں کی ایک اور، اس میں جی وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ معاونین خصوصی میں بھی کوٹا مانگ رہی ہے، وہ کہتے ہیں ان کو دیں گے تو پھر ایم کیو ایم، ہاں جی ایم کیو ایم بھی مانگ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کرتے کرتے تقریباً 100 سے زیادہ اس وقت ہو چکے ہیں، جن کے پاس 272 میں سے 100 جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، 272 میں سے 100 پارلیمان وہ کابینہ میں شامل ہیں، معاونین ہیں، مشیر ہیں، پارلیمانی سیکرٹری ہیں، 100 سے زیادہ۔ تو یہ تقریباً ابھی 50% ہو جائے گا اگر کچھ عرصہ تک اور یہ گورنمنٹ چلی تو جناب چیزیں یہ ادھر امریکہ اس وقت پبلک کا موڈ کیا ہے؟ پبلک کا موڈ یہ ہے کہ وہ تو عمران خان صاحب کو کہتے ہیں جناب صبح نہیں ابھی، شام کو نہیں ابھی آپ لانگ مارچ کی کال دیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرنے سے پہلے کہ وقت بالکل ہی گزر جائے تو ہمیں لانگ مارچ کی کال دیں۔ ڈار صاحب لندن سے امریکہ پہنچ چکے اور امریکہ میں ان کا جو استقبال کیا وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اس کو آپ دیکھ لیں تو اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ پاکستانی جو ہیں وہ کس قدر رنجیدہ ہیں، کس قدر غصے میں ہیں۔ اب آتے ہیں جناب، یہ مار دھاڑ سے کوئی فرق پڑے گا؟ مار دھاڑ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا ایک ہی ہے، اور اس وقت پوری دنیا کو پتا ہے، یہ ہمیں نہیں پوری دنیا کو پتا ہے، جھگڑا ہے اپوائنٹمنٹ کا، جھگڑا ہے کنٹینیوٹی کا، جھگڑا ہے یہی کہ جناب جو رجیم چینج ہے اس کا جھگڑا اسی پہ چل رہا ہے، اسی کے ارد گرد ساری ہے۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، ابھی تک تباہ حال ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان چیزوں پہ توجہ دینے کے بعد سوات میں چلے جائیں، سوات میں خیبر پختونخوا میں دوبارہ دہشت گردی کی خوفناک لہر آ رہی ہے، آ چکی ہے، اس پہ ہزاروں لاکھوں لوگ سراپا احتجاج ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ فیفا ورلڈ کپ پہ جانا بہت اچھی بات ہے، سیکورٹی، لیکن پاکستان کی حفاظت، اپنے مادر وطن کی حفاظت، اپنے مادر وطن کی سیکورٹی زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک آواز ہے صرف، اور وہ آواز جدوجہد کر رہی ہے اس وقت۔ باقی خواب خرگوش کے جو مزے لے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو آنے والے دنوں میں اندازہ ہو جائے گا۔ تو خبر کیا ہے اس ساری صورتحال پہ؟ کیوں ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں؟ ہاتھ پاؤں اس لیے پھولے ہوئے ہیں جی کہ وقت قریب آ رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ آخری اوور جو ہے وہ بہت ہی خوفناک قسم کا ہوگا۔
اور ایک ایسا خوفناک ہوگا کہ پھر اس میں سروائیول کی لڑائی جو ہے وہ ہے، کیونکہ پنگے جو ہیں اگر انسان زیادہ لے لے تو حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستانی قوم ہے، اس وقت 80% پاکستانی قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے آزادی کی طرف، حقیقی آزادی کی طرف، اور اس لیے دیکھ رہی ہے کہ ایک ہنستی بستی جمہوریت جو ہے وہ پچھلے 6 سالوں میں 2 دفعہ یہ کام کیا گیا، اور دونوں دفعہ اتنی پولرائزیشن کی گئی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت حالات ایسے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب میدان میں موجود ہیں، اور اتوار کا دن امپورٹنٹ ہے۔ اتوار کو ہوگی جی الیکشن ہے، ضمنی الیکشن ہے اتوار کو، 16 اکتوبر اتوار کا دن، اور اس کے بعد اعلان کیا جائے گا اگلا، اور وہ لانگ مارچ، میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ لانگ مارچ آ رہا ہے، اکتوبر کا آخری ہفتہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لانگ مارچ آ جائے گا، کیونکہ اب فائنلی چیزیں جو ہیں اسی طرف جا رہی ہیں، اور اس دوران اگر کوئی بہتری ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز معاملات اسی طرف ہی جائیں گے۔ اس میں اب پولیٹیکل پلیئرز کیسے بیہیو کرتے ہیں اور آپس میں یونٹی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یونٹی رکھیں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور لانگ مارچ سے پہلے ہی معاملات آپس میں طے کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ پھر مزید کچھ گڑبڑ کا اندیشہ ہے۔ ہاشم ڈوگر صاحب نے وضع بتا دیا، جو وزیر داخلہ ہیں پنجاب کے، مستعفی ہوئے تھے، انہوں نے کہا کیا سرائیاں مت کریں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ عمر سرفراز چیمہ کو وزارت داخلہ دینا چاہتے ہیں، مشیر داخلہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ سٹیپ ڈاؤن کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سٹیپ ڈاؤن کیا اور عمر سرفراز چیمہ عمران خان صاحب کے فیصلے کے مطابق کیا، اس لیے اس سے زیادہ کی کیا سرائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ اور خبریں ہیں لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے، ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ اور خبریں ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا، انتظار کیجئے۔ اسحاق ڈار صاحب جو گئے ہیں امریکہ، وہاں سے وہ ایک اپنے لیے اچھا پیغام لے کے آئیں گے، اور نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچائیں گے، اور جو 7 دن کا وزٹ ہوا ہے امریکہ کا جن صاحب کا، اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں گے، اور پھر اگر اس میں کوئی گڑبڑ نظر آئی تو پھر اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں جا کے دیں گے۔ تو لہٰذا کھیل جاری ہے، اور کھیل کافی سنجیدہ ہو چکا ہے، کیونکہ عالم سواتی ہوں، یہ لوگوں کی پکڑ دھکڑ اور اس طریقے سے بے لباس کرنا، لوگوں کو بے لباس کر کے ویڈیوز بنانا، اور پھر گندی ویڈیوز کا کہنا کہ جی میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے، جب کابینہ کے لوگ کہیں اور باقی لوگ کہیں کہ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، اور جب ویڈیوز کا دھندا اتنا عروج پہ ہو کہ باقاعدہ طور پہ ڈیلیں شیلیں ہو رہی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ میٹیریل پہنچایا گیا ہے، اور وہ میٹیریل ہے موبائل فون کا، اور یہ موبائل فونز کا میٹیریل ہے، وہ سارا پہنچایا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس موبائل فون سے، جو کہ ایک دفعہ، چلیں باقی بات نہیں بتاتے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔